जर्नल्स विद सैरिश के थर्ड एपिसोड के साथ मैं हूं सैरिश कंवल। आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं वाइस चांसलर कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर अताउल्लाह शाह। आप 1999 से लेके 2014 तक इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डायरेक्टर रह चुके हैं और 2014 से लेके 2018 तक सिटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं और 2018 में आपने कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एज एन वाइस चांसलर ज्वाइन किया। इसके साथ ही आप 6 किताबों के ऑथर हैं और 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स आप लिख चुके हैं जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स और इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिक हो चुके हैं। इसके साथ आप सिविल इंजीनियरिंग में PhD हैं। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू, माय प्लेजर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। सर, आज का जो टॉपिक है और जिस टॉपिक पे आज हम आपसे बात करेंगे वो है मेरिट, कि गिलगित बल्तिस्तान में मेरिट को फोकस करके किस तरह से हम एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि किसी भी अदारे के मयार को बरकरार रखने के लिए मेरिट किस कदर अहम है? थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो मुझे आज सहरिश ने जब कहा तो नॉर्मली आई डोंट एग्री वेरी सून फॉर इंटरव्यूज़, इसलिए कि काफ़ी टफ आज मेरी कुछ 6 मीटिंग्स थी। बट देन आई थॉट कि मुझे इसलिए खुशी हुई कि हमारी एक एलमनस, हमारी ग्रेजुएट की काविश है और जो यहाँ पे हमारे दोस्त हैं जो उनकी मेंटोरिंग कर रहे हैं, तो इस हवाले से तो पहले मैं इस पूरी काविश को सराहते हुए हमारी हमेशा ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो है वो मुल्क के बाकी इलाक़ों की तरह और पूरी दुनिया में मुकाबला करे, आगे जाए और उनको मौक़े फ़राहम हो। इसलिए इस हवाले से जब आपने कहा तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई और देन आई थॉट कि मैं ज़रूर आऊँगा। थोड़ा लेट हो गया हूँ जिसके लिए माज़रत। देखिए, मेरे ख़्याल में एक ब्रॉडर ओवरव्यू हमें देना होगा कि यूनिवर्सिटी क्या होती है, एक यूनिवर्सिटी और एक कॉलेज में क्या फ़र्क है। जब उसको एक दफ़ा हम समझेंगे तो फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। देखिए, यूनिवर्सिटी जिसको हम आला तालीमी इदारा भी कहते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं, दानिशगाह भी कहते हैं, जामिया भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है। बुनियादी तौर पे 3 बड़े काम हमारे सामने होते हैं और सबसे बड़ा काम तो ये है कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करें। एक नस्ल के माबेन जो इल्म का इंतकाल है, तरबीज है, तहसील है, उसको इंश्योर करें। फिर ये है कि इल्म के नए नए ज़ाविये दरियाफ़्त करे, हम तहकीक करें और वो चीज़ें जो अभी इंसान की सोच से या उसकी इदराक से बाहर है उसको किस तरह समझे और उसको अपनी तो इल्म का जो होराइज़न है, जो उफ़क़ है, उसको किस तरह वसी किया जाए। उसके लिए आपको पता है कि हम रिसर्च करते हैं, वो मसाइल जो हमारे सामने हैं उस पर हम स्टडीज़ करते हैं और फिर एक रिसर्च प्रोसेस के बाद कुछ सवालात का जवाब निकालते भी है, कुछ का नहीं भी होता, बाद में मज़ीद रिसर्च को हम रिकमेंड करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम है इदारे, तालीमी इदारे का, दानिशगाह का। तीसरा जो बड़ा काम है, जो बदकिस्मती से हमारे यहाँ तो अभी तक इतना बड़ा नहीं हो सका, वो ये है कि आपके आला तालीमी इदारे वो एक थिंक टैंक का काम करे, वो मुआशरे को एक सिमत फराहम करे, मुआशरे को एक डायरेक्शन फराहम करे। अब इस सिस्टम को जब हम देखें तो इसके अंदर 4-5 बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो आपकी फ़ैकल्टी है। मैं हमेशा फ़ैकल्टी के बारे में या असातिज़ा कराम के बारे में ये कहता हूँ कि ये वो लोग हैं who can either make a university or break a university। वो अगर अच्छा उस्ताद आपको मिले, अच्छी फ़ैकल्टी आपको मिले, तो वो एक कहीं पे भी बैठ के बहुत अच्छा काम कर सकती है। दूसरा जो उसका कंपोनेंट है वो फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ है, क्लासरूम्स है, स्टूडियोज़ है, लैब्स हैं, फिर आपका सपोर्ट स्टाफ है, सर्विसेज जिसको हम कहते हैं, सर्विस स्टाफ है, कि आपका स्टूडेंट एडवाइजरी है, आपका स्पोर्ट्स है। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक यूनिवर्सिटी बनाती है और उसके अंदर अगर एक कार्नर स्टोन या एक की स्टोन है वो मेरिट है। मेरिट मेरी नज़र में एक ऐसा मज़हब है, एक ऐसा अरफा
اور اعلیٰ جس کو ویژن یا مشن ہے کہ جب بھی آپ میرٹ کی بات کریں گے، میرٹ پہ کام کریں گے، تو آپ ایک بہترین یونیورسٹی یا ادارہ بنا سکتے ہیں. چنانچہ ابھی 4.25 سال الحمدللہ ہونے کو ہے، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک یونیورسٹی میں ہم نے جو کام کیا، اور اس کے اندر جو ہم نے 3 بڑے اصول اپنے سامنے رکھے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ میرٹ پہ کام ہوگا. الحمدللہ اس 4.25 سال میں جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں ان سب کے لیے میں جواب دہ ہوں، اور ہم نے میرٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا الحمدللہ. دوسری بات کہ ٹیم ورک ہو. یہ کوئی بھی انسان وائس چانسلر سے لے کر اسٹوڈنٹ تک، پی این تک، جو ہمارا ڈرائیور ہے، وہ اکیلا کچھ نہیں ہے جب تک کہ وہ باقی لوگوں کے ساتھ مل کے کام نہ کرے. تو ٹیم میں کام کرے، ٹیم ورک کرے. آپ دیکھیں اس وقت اسٹوڈیو میں لوگ مل کے کام کر رہے ایک ٹیم کی صورت میں. ایک آدمی مطلب بذات خود کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی جب لوگوں کے ساتھ وہ مل کے. تو ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ جو وی سی کر رہا ہے بیسیکلی اس کی ٹیم کر رہا ہے، وی سی اس کو لیڈ کر رہا ہے. تیسری جو بڑی بات ہے کہ وہ میوچول رسپیکٹ ہے. ایک اسٹوڈنٹ سے لے کر، ایک پی این سے لے کر، ایک ڈرائیور سے لے کر وائس چانسلر تک سب لوگ قابل احترام ہیں. ان کی عزت کرنا، ان کو پیار سے بات کرنا، ان کا وقار و احترام کرنا، یہ ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے. اور تو یہ 3 اصول ہم نے اپنے سامنے رکھے کہ میرٹ کی پاسداری ہو، دوسری بات ٹیم ورک ہو، تیسری بات کہ میوچول رسپیکٹ ہو، باہمی محبت ہو، بھائی چارہ ہو، اخوت ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے کویسچن اس کی طرف، کہ اگر آپ نے ادارہ بنانا ہے، کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے یہ آپ کا چھوٹا سا میڈیا ہاؤس ہی کیوں نہ ہو یا ایک بہت بڑا ادارہ ہی کیوں نہ ہو، میرٹ وہ چیز ہے جو اداروں کو بنا سکتی ہے یا تباہ کر سکتی ہے. جہاں میرٹ نہیں ہوگی وہاں پہ کوئی بھی چیز نہیں بن سکے گی. وہاں پہ مختلف مسائل آپ نے خود بھی دیکھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ شوڈ بی دی فاؤنڈیشن سٹون آف ایوری ڈیسیجن وچ وی میک ان دی انسٹیٹیوشنز. میرٹ شوڈ بی دا فاؤنڈیشن اسٹون آف ایوری ایگزسٹنگ انسٹیٹیوٹ. سر بے شک ایسا ہی ہے. سر گلگت بلتستان کے تناظر میں بتائیے گا کہ میرٹ کو کس طرح سے امپورٹنس دی جاتی ہے اور کس طرح سے وہاں کے لوگ میرٹ کو فوکس کرتے ہیں. اور بینگ اے وائس چانسلر آپ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہمیشہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو کیسے آپ ان چیلنجز کو نپٹتے ہیں ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے. میں سیرش آئی تھنک آئی ڈونٹ نو، آئی ایم بورن اے پرسن دیٹ آئی ایم نیور ہیپی ان اے نارمل لائف. مجھے نارمل زندگی، آئی آلویز لائک ڈسٹورشنز، انٹرونشنز، انہی چیزوں کی سکوت کو توڑنا، اس خاموشی کو توڑنا، اس جمود کو توڑنا. یہ میرے لیے اللہ نے ایک آپ سمجھے اللہ کا کرم ہے کہ میں ہمیشہ چیلنجز کو لیتا ہوں. دیکھیں میں نے پرسوں بھی نسٹ میں گلگت بلتستان پہ، آپ بھی اس میں شریک تھی، ایک کانفرنس ہو رہی تھی، تو وہاں پہ بھی میں نے آخر میں ایک بات کی کہ دیکھیں معاشرے، کوئی بھی معاشرہ ہو، چاہے اسلام آباد کا ہے، مردان کا ہے یا گلگت کا ہے، معاشرے اپنی ترجیحات سے وقوع پذیر ہوتے ہیں. جو ترجیحات، جو معاشرہ، اگر اسلام آباد میں ایک غریب کا بچہ سے لے کر ایک امیر، سب لوگ ایجوکیشن کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں صبح سویرے، تو اس شہر کی ایک بہت بڑی ترجیح یہ ہے کہ لوگ ایجوکیشن کو بہت ہائی ویلیو دیتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے صبح بچے دوڑ رہے ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو فنڈامنٹل یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ، چاہے وہ جہاں کا بھی ہو، وہ اپنی بقا کی ترجیحات خود متعین کریں گے. یہ کہنا کہ جی ہمیں یہ بات باہر کے لوگ آ کے کراتے ہیں، میں اس پہ بیلیو نہیں کرتا. اگر گلگت بلتستان کے معاشرے کے اندر ترجیح معاشرے کا یہ ہو کہ ہم میرٹ پہ کام کریں، میرٹ پہ آگے آئے، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو آپ کو اس میرٹ سے ہٹا سکے. اب ہو کیا رہا ہے جنرلی کہ جب ہم میرٹ پہ بیلیو نہیں کرتے، ہم اپنی نیپوٹزم پہ، اپنی علاقائیت پہ، اپنی باقی جو ہماری تخصیصات ہیں ان کے ساتھ جب ہم چیزوں کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں کہ ڈاکٹر عطا اللہ شاہ نے اگر اس علاقے کا بندہ لیا تو وہ ٹھیک ہے، اگر اس کا لیا تو یہ غلط ہے. میری نظر میں میرٹ از ناٹ اے ریلیٹیو تھنگ. میرٹ تو فنڈامنٹل پرنسپل ہے کہ جو بیسٹ ہے وہ بیسٹ ہے، وہ دنیا کے کسی بھی خطے سے، ملک کے کسی بھی حصے سے، جیوی کے. تو میری نظر میں
گلگت بلتستان ایک ٹرانزیشنری سوسائٹی ہے. پرسوں بھی ہم نے بات کی کہ یہ بھی ایک ارتقائی عمل سے گزر رہا ہے. آج سے اگر 10 سال پہلے آپ دیکھیں تو ٹوٹلی آئسولیٹڈ معاشرہ تھا, نہ انٹرنیٹ نہیں تھا, بجلی نہیں تھی, تو لوگوں کے اندر وہ آگہی اس لیول کی نہیں تھی. اب الحمدللہ لوگوں کے اندر شعور آ رہا ہے, اور آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا کہ لوگوں کا شعور کا لیول کافی بہتر ہو گیا ہے. اور وہ چیزوں کو, تو ہمیں جو بڑی خوشی ہے سیرش وہ یہ ہے کہ پچھلے 4 سال میں ہمیں سب نے سراہا, ہماری میرٹ پالیسی کو سب نے سپورٹ کیا. گورنمنٹ میں سی ایم صاحب نے, چیف منسٹر صاحب نے, فورس کمانڈر صاحب نے, وہاں کے ایم ایل ایز جو ہے, وہاں کی سوسائٹی کے جو لوگ ہیں, ان سب نے میرٹ کو اپریشیٹ کیا, کیونکہ اس میرٹ کی وجہ سے تمام لوگ آگے آنے لگے جو میرٹ پہ تھے. تو پہلے تو تھوڑا خدشہ ضرور ہوتا ہے کہ جی یہ بندہ شاید فلاں جگہ سے ہے تو فلاں کو, لیکن جب لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ جی میرٹ میں تو میں بھی آگے آیا ہوں, میرٹ پہ میرا دوسرا بھی بھائی جو جاننے والا ہے, تو پھر ایک معاشرے میں ایک بلیف, میرے خیال میں گلگت بلتستان چونکہ اس وقت ایک ارتقائی, ان کا معاشرہ ایک ارتقائی عمل سے گزر رہا ہے, تو یہ تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن میری نظر میں اگر آپ اچھا کام کریں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مثال کے طور پہ آئی آلویز اپریشیٹ دی میڈیا. میڈیا بڑا پازیٹیو ہے, میڈیا آپ کے اچھے کاموں کو سراہتا بھی ہے اور اس کی پروجیکشن بھی کرتا ہے. تو میرے خیال میں آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم, اگر ادارہ ٹھیک ہو, اپنا کام کرے, میرٹ پہ جائے, تو کوئی جواز نہیں ہے کہ لوگ ان کے لیے مسائل بنائیں. آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم. چھوٹے بڑے مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں, اس پارٹ آف لائف میں اس کو مسائل نہیں کہتا, زندگی کا حصہ ہے. سر, گلگت بلتستان کے تناظر میں بتائیے کہ یہاں کے طلباء میں جو رجحان پایا آپ نے وہ کیسا پایا, کیونکہ آپ نے دیگر یونیورسٹیز میں بھی خدمات سر انجام دی ہیں. میرے خیال میں آئی فائنڈ دی ویری گڈ اسٹوڈنٹس, ویری, ان کے اندر اخلاق, ہارڈ ورک, رسپیکٹفل اینڈ ریزیلینٹ, یہ 4 خوبیاں ایسی ہے کہ ان کو پاکستان کے بہترین طلباء بنا لیتے ہیں. سو آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم ود دیم. سر, آپ کے خیال میں بہترین زندگی گزارنے کے لیے اور ملک و قوم کی بہتر انداز میں خدمت کرنے کے لیے گلگت بلتستان کے طلباء کو کن شعبوں کے اندر دلچسپی لینی چاہیے؟ دیکھیے, ویسے تو میری نظر میں تمام شعبے اہم ہیں اگر آپ اس میں ایکسل کرتے ہیں, لیکن آج کل کی جب ہم بات کریں تو ایک اسکل کی طرف ہمیں آنا ہوگا. اب گوگل مثال کے طور پہ ایک ایسا پی ایچ ڈی پروگرام لا رہا ہے کہ جس کے لیے کوئی یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی, گوگل پی ایچ ڈی ہوگی, اور دیٹ ول بی دی ہائیلی پیڈ جاب ان دی مارکیٹ. تو اس وقت جو دنیا جا رہی ہے وہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن, کہ لوگوں کے ساتھ ہنر ہو, ماڈرن ایمرجنگ ٹیکنالوجیز جس کو ہم کہتے ہیں, 4th انڈسٹریل ریولوشن جس میں آپ کا 3D پرنٹنگ ہے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے, روبوٹکس ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, یہ ساری چیزیں اب زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہے. تو اس میں میری گزارش تمام اسٹوڈنٹس سے ہوگی, تمام طلباء سے, کہ وہ ان چیزوں میں آ گئے. انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت آگے آنے کی ضرورت ہے وہاں. تو میرے خیال میں باقی آپ جہاں پہ بھی ہے کوشش کریں کہ اس میں ایکسل کریں, تو وہ اس میں بھی آپ کمال پہ پہنچ سکتی ہے. لاسٹلی 3 باتیں آپ لوگوں کو یاد ہے میں کرتا ہوں, اسٹوڈنٹس کو بھی آپ کے توسط سے پھر ختم کر لیں گے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ کا پیشن جو ہے بہت عظیم ہونا چاہیے. آپ کا عزم, آپ کا پیشن شوڈ بی, مارٹن لوتھر نے کہا نا کہ اگر آپ کے پاس ایک پیشن ایسا نہیں ہے جس کے لیے آپ مرنا چاہتی ہے تو آپ کے جینے کا حق بھی نہیں ہے. تو ایک ایسا پیشن آپ کی زندگی میں ہو کہ میں ایکسل کروں, میں یہ کام کروں, جس کے لیے آپ بے چین رہے. یہ بے چینی بہت ضروری ہے یوتھ میں خاص کر. دوسری بات کہ جب آپ کے پاس ایک کلیئر پیشن ہو تو پھر آپ ٹرسٹ کریں اللہ پہ اور اپنے اوپر. آئی ول گیٹ اٹ, میں اس کو کر سکتا ہوں. دیکھیے, آئی ڈریمڈ آف بیکمنگ وائس چانسلر 20 years بیک. میں کوئی حادثاتی طور پہ دوسری دفعہ وائس چانسلر تو نہیں بنا, میں نے ڈریم کیا, میں نے کام کیا, پیشن. تو جب آپ اللہ پہ یقین رکھ کے, اپنے قوت بازو پہ یقین رکھ کے, تو پھر اللہ آپ کو. تیسری بات پازیٹیو, کبھی بھی زندگی میں نے کسی کے لیے برا نہیں سوچا. یہ میری اچھی عادت ہے, بری عادت ہے. ایون دشمنوں کے لیے بھی میری اچھی سوچ ہوتی ہے کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے. میرے خیال میں پازیٹیوٹی, آپٹیمزم زندگی ہے. گلاس کو آدھا بھرا دیکھنا زندگی ہے, آدھا خالی دیکھنا زندگی نہیں ہے. تو میں تو لیٹ می آلسو ایکسپریس مائی ہائی ریسپیکٹ ٹو دیٹ سوسائٹی. میں نے اپنی اس 4.5 سال
ٹینیور کا ہر لمحہ انجوائے کیا. مجھے وہاں کی فیکلٹی، وہاں کے لوگوں، وہاں کے معاشرے کے ساتھ کام کرتے ہوئے مزہ آیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ مزید کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. انشاءاللہ جب موقع ملے گا، سینٹ نے ریکمینڈ کیا ہے اگلا ٹینیور اگر صدر صاحب دے گا تو اور زیادہ خدمت کریں گے. بٹ آئی ریئلی انجوائڈ مائی جاب اینڈ آئی ڈونٹ کال اٹ اے جاب. ایک کام جو میں نے ادھر کیا وہ مجھے بہت اچھا لگا. ان سوسائٹی کے ساتھ بہت رسپیکٹ، بہت محبت، اور کام کے لوگ ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ. ہماری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہے کہ اللہ سب کو کامیابی دے. تھینک یو سو مچ. لیکن ان پیشنس، اللہ پہ بھروسہ اور پھر پازیٹیوٹی، یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو کامیاب بنا سکتی ہے. سر تھینک یو سو مچ، آپ آئے ہمارے پروگرام میں. یقیناً ہمارے ناظرین کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اسی کے ساتھ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.